अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज वैसे तो सबसे बड़ी खबर, पूरा दिन आपको पाकिस्तान टीवी के ऊपर जो टॉर्चर किया गया वो तो पेशावर में बुलाया जाने वाला एक ग्रैंड जिरगा था, जो बड़ा तेज़ी में और बड़ा जल्दबाजी में बुलाया गया। स्पॉन्सर्स इसके वो पर्दा स्क्रीन पर नहीं थे, लेकिन बज़ाहिर केपी के चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर उन्होंने उस जिरगे को हेड किया और इसमें तमाम सियासी जमातें जो हैं केपी की वो शरीक हुई। ये तो मेन स्टोरी है, इसके ऊपर ज़रा बात करेंगे कि इस जिरगे के पीछे क्या बात थी और इस जिरगे में क्या किस इसकी बैकग्राउंड स्टोरी क्या है, ये क्यों करना पड़ा और फिर इसका आगे क्या होने जा रहा है। लेकिन इससे मिलती जुलती उस पर बात करने से पहले मुख्तसरन ज़रा आपको सुप्रीम कोर्ट का हवाल दे देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त सूरत हाल ये है कि वहाँ पे एक तरफ तो काजी फैज़ ईसा की रवानगी के सिलसिले में जो उनके जिसे कहते हैं कि फ़ाइनल डिनर का भी इंतज़ाम शुरू हो गया है, तंबू कनातें लगनी शुरू हो गई हैं, लेकिन काजी साहब के दिल के किसी नया खाने में अभी भी वो एक्सटेंशन का जो गुबार है वो उठ रहा है और इसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी सूरत वो एक पोस्चरिंग करें कि जी नहीं, मैं तो नहीं चाहता एक्सटेंशन और मैंने बता दिया है और चलें जी खाना अलविदाई करें और वो जो हमारी आपस में है उसको ख़त्म करते हैं। और जस्टिस याया अफरीदी के बारे में रिपोर्ट किया जा रहा है कि शायद वो कोशिश भी कर रहे हैं कि उनका और मंसूर अली शाह साहब का पैचअप हो जाए और अमिकेबली चीज़ें रिजॉल्व हो जाएँ। लेकिन हमारी इतला के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त एक दर्जन के लगभग जजेस जो हैं वो इस वक्त काजी साहब की इस नई प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर अमेंडमेंट के तहत बनाए जाने वाली कमेटी के बेंचेस में भी बैठने से अब इनकारी हो रहे हैं। उस सिलसिले में आज की कुछ खबर ये थी कि कोई एक बेंच था 5 मेंबर्स का, जिसमें जस्टिस मुनीब भी थे और वो किसी टैक्स मैटर के लिए बेंच बनाया गया था इसी कमेटी की जानिब से, तो वो बेंच आज नहीं बैठा और वो केस की सुनवाई नहीं हो सकी। और ये सिर्फ ये 5 जजेस नहीं हैं, इसके अलावा भी 5-6 जजेस और हैं। 11 से 12 जजेस बताए जा रहे हैं जिन्होंने रजिस्ट्रार को कन्वे कर दिया है थ्रू देयर स्टाफ कि वो इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर अमेंडमेंट के तहत बनाए जाने वाली किसी कमेटी का हिस्सा नहीं बनेंगे और बेंच पे नहीं बैठेंगे। तो ये एक सीरियस किस्म का वहाँ पे भी कंसर्न मौजूद है, वो जारी है। हुकूमत दूसरी जानिब ये पोस्चरिंग कर रही है और ये सहाफ़ियों को कह रही है कि बस ये 2 दिन में नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा नए चीफ जस्टिस का, जबकि बैकग्राउंड में जो दूसरी इत्तेहादी जमात है जिनको अब ये टास्क दिया गया है सोली काजी फैज़ ईसा पे भी मनवाना और आइनी तरमीम पे भी मनवाना, तमाम जमातों को, स्पेशली काजी जो मौलाना फजल रहमान जिस वक्त सबसे बड़ी अपोजिशन बने हुए हैं आइनी तरमीम के ऊपर, वो टास्क जरदारी साहब को दिया गया है और दूसरी जानिब बिलावल भी जो हैं वो भी जनाब भाग दौड़ रहे हैं। तो इस सिलसिले में वो एक आखिरी उम्मीद तो बाकी है काजी साहब के दिल में बिलावल की सूरत में, लेकिन मुझे वो किसी सूरत कामयाब होती नज़र नहीं आती। लेकिन देखते हैं, अभी कुछ दिन बाकी हैं। याद रखिएगा जिस दिन ये समिट ख़त्म होनी है 16 को, 17 से लेके 25 तक एक दफ़ा ज़रूर ये वारदात डाली जाएगी, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट भी बड़ी इस वक्त पर तोड़ रही है कि ये अमेंडमेंट्स पास करवाई जाए। अच्छा जी, अब आते हैं पेशावर जिरगे की तरफ। पेशावर जिरगे को बुलाने का जो मकसद था उसकी तरफ आने से पहले मैं आपको छोटी सी बात सुनाता हूँ आज, क्योंकि बात इस पर कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कर नहीं रहे, तो लिहाजा बड़ा ज़रूरी है। इमरान खान साहब आप जानते हैं पाबंद सलासल हैं, 400-450 दिन हो चुके हैं, उनको 425 दिन हो चुके हैं। उनकी वाइफ जो हैं बुशरा बीबी वो भी तकरीबन 250 दिन से जेल में बंद हैं। डॉक्टर यास्मीन 500 दिन से ज़ायद हो गए। इस तरह से बहुत सारे लोग हैं, हसान न्याजी है। लेकिन हाल ही में जो इमरान खान साहब की हमशीराएँ हैं 2, जो सियासी नहीं हैं, सियासत से ताल्लुक़ नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई ओहदेदार नहीं है और किसी इलेक्शन नहीं लड़ती हैं, वो महज एक नाहक कैद में बंद शख्स की बहनें हैं जिसकी वो जेल की जो पेशियों हैं उन पर जाती हैं। उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया और अभी उनका कोई 8वां-9वां दिन हो गया है जेल के अंदर, और आज उनको दोबारा से एंटी टेरर दहशतगर्दी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया। और वहाँ पे जो एक मज़ाक़ खेज़ किस्म का वहाँ पे सीन था
جہاں پہ ریما خان صاحبہ نے خود بتایا جج کو کہ جی یہ مجھے جب سے انہوں نے گرفتار کیا ہوا ہے، تفتیش انہوں نے مجھ سے کیا کرنی ہے، یہ بار بار مجھ سے میرے موبائل کا پاسورڈ مانگتے ہیں۔ اب دیکھیے ذرا ان پہ الزام کیا ہے۔ ان پہ الزام یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ میں مائکرو فون اٹھا کے یا اسپیکر اٹھا کے وہ لوگوں کو کہہ رہی تھی کہ اشتعال دلا رہی تھی کہ جناب آپ احتجاج کے لیے نکلیں وغیرہ وغیرہ، اس کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ کیا ہوا ہے۔ تفتیش کے لیے جسمانی ریمانڈ دیا جا رہا ہے۔ یہ تیسرا جسمانی ریمانڈ آج ایشو ہوا ہے جج کی جانب سے، اور وہ بتا رہی ہیں کہ جی مجھ سے وہ بار بار میرے موبائل کا پاسورڈ مانگ رہے ہیں جو میں نے کسی صورت دینا نہیں ہے، اور اوپر سے مطلب حسن کارکردگی دیکھیے ہمارے جج صاحب کی۔ انہوں نے مشورہ دیا جو ریما خان صاحبہ ہیں کہ جی آپ اس طرح کریں، ان کو پاسورڈ دے دیں تاکہ پھر بات ختم ہو، اور یہ پھر کہتے ہوئے انہوں نے اس کو 2 دن کا اور ریمانڈ دے دیا۔ مطلب یہ اس وقت حالت ہے۔ اور اب ایک طرف یہ سچویشن ہے، میرا کانسیپٹ یہ تھا کہ جو بہنیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، یہ عمران خان صاحب کی بہنیں ہیں، پوری جماعت کی بہنیں ہیں۔ آج ہماری جماعت نے کہنے کو سننے کو تو یہی مل رہا ہے کہ پشاور میں ایک پشتون جرگہ بلایا ہوا تھا، تو پشتون روایات تو یہی تھی کہ اگر آپ کی بہنوں کو ناحق پولیس والوں نے اٹھایا ہوا ہے تو آپ اس کے اوپر آج جرگے میں بات تو کرتے۔ آپ ضرور کہیں گے کہ جی جرگہ تو کسی اور چیز کے لیے بلایا گیا تھا، ایک اور پولیٹیکل سچویشن تھی وغیرہ وغیرہ، لیکن مجھے چلے میں یہاں تک تو آپ کی بات مان لیتا، لیکن جس شخص نے ان آپ کی بہنوں کو گرفتار کروایا، جو اس پوری گرفتاری اور کریک ڈاؤن کا حصہ ہے، اس کو تو آپ نے اپنے بالکل آج بہانے جانب پر بٹھایا ہوا تھا۔ میں بات کر رہا ہوں وفاقی وزیر داخلہ کی، کیونکہ اگر کسی کو کوئی شک ہے کہ وہ جو ابھی آپ کی ساری کی گرفتاریاں ہوئی ہیں، جو آپ کے اوپر مقدمات ہوئے ہیں، علیمہ خان صاحبہ کی گرفتاریاں ہوئی ہیں، اگر وہ ان صاحب محسن نقوی صاحب کے حکم پہ نہیں ہوئی تو پھر کس کے حکم پہ ہوئی ہیں؟ کیونکہ اس سے اوپر تو بالکل ہی آپ کے پر جلیں گے نا۔ میں تو کہہ رہا ہوں کم از کم ایمان کے نچلے درجے کی تو وہاں پہ آج کوئی مذمت ہو جاتی تو بڑی اچھی بات ہوتی کہ جناب یہ بھی ایک ایشو ہے، وفاقی حکومت کے نمائندے آئے ہوئے ہیں تو ان کی گوش گزار کر دیں کہ یہ بڑی زیادتی ہے، اور خواتین اسپیشلی جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے جو بار بار موازنہ کرتے ہیں مریم سے، مریم کا سیاست سے تعلق ہے، وہ چیف منسٹر ہے آج، اس سے پہلے وہ پارٹی آفس ہولڈر تھی پاکستان مسلم لیگ میں، لیکن یہاں تو ان کا کوئی سیاست سے تعلق نہیں ہے، اس کے باوجود ان کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے۔ خیر یہ ذکر نہیں ہوا، لیکن اب آپ کو تھوڑا سا بتاتے ہیں کہ یہ ہوا کیا ہے، یہ جو اتنا آل آف سڈن۔ دیکھیے ایک فیس سیونگ اسٹیبلشمنٹ کو دی گئی کہ احتجاج کو مؤخر کیا گیا اسلام آباد میں، جہاں پہ اب تک جو ہمیں گراؤنڈ سے چیزیں پتہ چل رہی ہیں، پھر سے میں دہرا رہا ہوں، یہ احتجاج پری ڈومیننٹلی راولپنڈی اور اسلام آباد کی عوام نے بہت زیادہ اس کو پھیلا دیا تھا، اور یہ احتجاج بہت زیادہ کامیابی کی طرف جا رہا تھا، جہاں پہ عام آدمی کو، خاص وہ کہتے ہیں ٹرینڈ سیاسی ورکر نہیں اب تھے، زیادہ عام لوگ زیادہ تھے، جس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ بہت زیادہ پریشانی کا شکار تھی، اور وہ چاہتی تھی کہ یہ ڈی چوک کی جانب رخ نہ کریں اور جلد از جلد اس کا اختتام کیا جائے۔ اس کے لیے پھر وہ جو پورا ہوا کہ چیف منسٹر صاحب پہنچے، پھر وہ چلے گئے، پھر وہ غائب ہو گئے، پھر وہ نمودار ہوئے، پھر انہوں نے کہا وہ شمالی علاقے سے ہوتے ہوئے وہاں پہنچے وغیرہ وغیرہ، لیکن وہ جو ایک امپیکٹ ہونا تھا وہ اس سے ختم ہو گیا۔ اور جس طرح سے وہاں پہ چیزیں نکلی اور ختم ہوئی، اور ایونچولی جا کے ہم نے سارا الزام آئی جی اسلام آباد کے اوپر دھر دیا، تو صاف نظر آ گیا کہ ہم نے کسی بھی وجہ سے، مجھے وجہ نہیں پتا، ہو سکتا ہے وجہ بالکل درست ہو اور اس میں وہ حق بجانب ہوں، لیکن اس وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کو فیس سیونگ دی گئی۔ اچھا جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو اسٹیبلشمنٹ نے ایک اور بونگی ماری، اور وہ بونگی یہ ماری کہ انہوں نے ایک پشتون نیشنلسٹ موومنٹ، جو کہ سیاسی موومنٹ ہے، یہ کوئی طالبان نہیں ہیں، یہ کوئی ہتھیار اٹھانے والے لوگ نہیں ہیں، ان کے بڑے شدید قسم کے جذبات ہو سکتے ہیں پاکستان کی ریاست کے بارے میں بھی، ان کے جلسوں میں بڑے عجیب و غریب نعرے بھی لگ سکتے ہیں جن سے میں کسی صورت ایگری نہیں کرتا، اور لیکن ہمارا آئین اور قانون آزادی رائے کی اجازت دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص جلسہ کر کے اکٹھا ہوتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ جناب میں آپ کے ظلم کو نہیں مانتا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس تمام ظلم اور زیادتی کے پیچھے وردی ہے یا جو بھی ہے، تو آپ اس سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں، آپ اس کے خلاف دلائل دے سکتے ہیں، لیکن آپ اس سیاسی جماعت کو بین نہیں کر سکتے۔
ہماری وفاقی حکومت نے یہ 2-3 دن پہلے اس سیاسی جماعت کو نہ صرف بین کیا بلکہ اس کو پروسکرائبڈ آرگنائزیشن قرار دے دیا، اور اس کا جو پش بیک ان کو آیا خیبر پختونخوا کے اندر، ایسے لوگ جو اس نیشنلسٹ موومنٹ کا حصہ نہیں تھے اب وہ بھی ہمدردیاں رکھنا شروع ہو گئے پی ٹی ایم کے ساتھ، منظور پشتین کے ساتھ، تو ان کو تھوڑا سا ہوش کا ناخن آیا، اور آلدو انہوں نے پچھلے 3-4 دنوں میں اپنے وہ جو ڈی سیز ہیں ان کے تھرو اس موومنٹ کو دبانے کے لیے وہی سارے ہتھکنڈے اپنائے جو سارے ہتھکنڈے پچھلے 1.5-2 سال سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ وفاق میں، صوبے میں، پنجاب میں اور ایون کے پی میں اپنائے گئے۔ جلسے کی اجازت نہیں دینی، سیدھی گولیاں برسانی ہیں، لاٹھی چارج کرنا ہے، آنسو گیس کرنا ہے، لیڈروں کو اٹھا لو، آرگنائزرز کو اٹھا لو، وغیرہ وغیرہ، وہ ساری حرکتیں کی، اور کس کے نام کے اوپر ہوئی؟ خیبر پختونخوا کی حکومت کے نام کے اوپر ہوئی، آلدو ان کو حکم جو تھا وہ وفاقی حکومت نے دیا۔ پھر کل ہی کے روز صوبائی حکومت کے اسپوکس پرسن مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی، جس کے اوپر میں نے بھی بڑا شدت کے ساتھ ٹویٹ کیا۔ پاکستان تحریک انصاف کی اسپیشلی ینگ لاٹ اور بہت سارے لوگ جو نظریاتی طور پہ پرانے پی ٹی آئی والے ہیں، انہوں نے فوری طور پہ اپنے آپ کو ڈسٹنس کیا اس میڈیا ٹاک سے، اور یہ ایک بڑی امبیرسنگ سچویشن بن گئی جس کو ابھی تک بائی دا وے چیف منسٹر یا صوبائی حکومت کی جانب سے ایڈریس نہیں کیا گیا۔ سوشل میڈیا کے اوپر ہی ایک بظاہر بتایا جا رہا ہے کہ جعلی نوٹیفیکیشن جو ہے وہ گردش کر رہا ہے کہ بیرسٹر سیف کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے، وہ بھی ہمیں پتہ چلا ہے کہ شاید وہ نوٹس درست نہیں ہے اور وہ ابھی بھی اپنے عہدے پہ، مجھے سے کوئی غرض نہیں ہے ان کو عہدے پہ رکھا جاتا ہے نہیں رکھا جاتا ہے، ہمارا کوئی کنسرن نہیں ہے، میرا تو کوئی اس سے بزنس نہیں ہے۔ لیکن علی امین صاحب کو اس سچویشن کی اس مدعے اس پریس کانفرنس کے اوپر بھی اپنی سچویشن، اپنی پوزیشن بڑی واضح کرنی چاہیے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی جو سینٹرل کمیٹی ہے اس کا اعلامیہ بھی اس سے مختلف ہے، جو آپ کا صوبائی حکومت کا مشیر کہہ رہا ہے۔ یہ چیز ڈیمیجنگ ہے، بیکاز یہ چیز اس لیے ڈیمیجنگ ہے یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کی سپورٹ بیس کو شدت کے ساتھ متاثر کرتی ہے اور آپ کے پرنسپل سٹانس کو کمپرومائز کرتی ہے۔ میں بار بار یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک گھناؤنی سازش ہے۔ ایک سازش پہلے یہ تھی کہ کرش پی ٹی آئی، وہ ناکام ہو گئی، وہ پوری جو ایفرٹ تھی وہ ناکام ہو گئی، تو اب کرش پی ٹی آئی کے بعد ٹیک اوور پی ٹی آئی کی سازش شروع ہو چکی ہے، اور اس کا آغاز خیبر پختونخوا سے ہوا ہے۔ اور پھر جو آپ کے جماعت کے اندر لوگوں کو گھسایا گیا ہے، ان کی توسط سے یا جس طرح سے بھی ایسی چیزیں کہی جا رہی ہیں، کہلوائی جا رہی ہیں، کروائی جا رہی ہیں، جس سے پاکستان تحریک انصاف کی نظریاتی اساس کو سخت دھچکا پہنچتا ہے، نقصان پہنچتا ہے۔ ویسے میں آپ کو بتا دوں کوشش ان کی یہ بھی کامیاب نہیں ہونی، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف بقول عمران خان کے وہ ایک سیاسی فینومینا بن چکا ہے جہاں لیڈرشپ از irrelevant۔ جو شعور رکھنے والا، اس سے تعلق رکھنے والا جوان ہے، سوشل میڈیا پہ ہے یا ادروائز ہے، اسٹریٹ پہ ہے، وہ اتنا شعور رکھتا ہے کہ وہ اندھا دھند کسی لیڈر کے پیچھے نہیں چلتا ہے، وہ ایشو کے اوپر کھڑا ہوتا ہے، وہ ایشو کے اوپر اپنی آواز جو ہے وہ آگے پہنچاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں اس ایشو پہ اپنی لیڈرشپ سے ایگری نہیں کرتا۔ یہ پاکستان کے پولیٹیکل کلچر سے یکسر مختلف ہے، اور یہی وہ ایک جسے کہتے ہیں نا امید کی وہ کرن ہے جو ہمیں نظر آتی ہے کہ شاید کبھی پاکستان میں موروثی اور یہ جو ایک سیاسی سربراہوں کی اسٹیبلشمنٹ زدہ پالیٹکس ہے کبھی ختم ہو سکے۔ خیر، واپس اس ایشو کے اوپر آتے ہیں۔ تو یہ جو جرگہ کروایا گیا، اب ہوا یہ کہ جب یہ سارا انہوں نے وہ پی ٹی ایم کے اوپر کریک ڈاؤن بھی کیا، سب کچھ کیا، اس کا جتنا پش بیک آیا، اس پش بیک کو اور پروسکرپشن کرنے کی پش بیک کو ختم کرنے کے لیے آج خیبر پختونخوا حکومت کے پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے میں یہ ہرگز نہیں ماننے کو تیار ہوں کہ یہ اپنی رضامندی سے جرگہ کروایا گیا۔ ٹھیک ہے، میں ایگری کرتا ہوں لا اینڈ آرڈر کے سچویشنز ہیں، مجھے پتہ ہے وہاں پہ کیا کنسرنز ہیں، میں خود انٹیریئر میں 3.5 سال رہا ہوں، مجھے ان چیزوں کو نہ کوئی سکھانے کی کوشش کرے کہ جی یہ دیکھنا یہ پریکٹیکل چیزیں ہیں، باہر سے بیٹھ کے کرنا آسان ہوتی ہے۔ نہیں سر، اگر خیبر پختونخوا میں اس وقت امن کو کسی چیز سے خطرہ ہے تو خیبر پختونخوا کی پولیس آپ کو جلوس نکال کے بتا چکی ہے، جس ادارے سے ان کو خطرہ ہے اس کو انہوں نے وہاں سے نکالنے کی بات کی ہے۔
یا پھر انہوں نے خیبر پختونخوا کے امن کو جس سے خطرہ ہے وہ طالبان ہے جو وہاں بیٹھا ہوا ہے، جس کو دوبارہ لا کے وہاں پہ آباد ہونے دیا گیا ہے، ان سے خطرہ ہے، نہ کہ ایک سیاسی موومنٹ سے خطرہ ہے۔ ان کے جذبات سخت ہو سکتے ہیں، ان کے الفاظ سخت ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کی جو سختی اور ان کو بین کرنے کی کوشش ہے، یہ پھر چیزوں کو وہاں دھکیل دیتی جہاں سے واپسی ممکن نہیں تھی، اور شاید لگتا ہے کہ وہ ریلائزیشن ہوئی، تو اس لیے پھر ایک اور فیس سیونگ کی درخواست کی گئی علی امین گنڈا پور سے۔ اور اس درخواست میں کیا تھا کہ جی ایک قومی جرگہ بلایا جائے، اور وہ جرگہ جو ہے وہ اس پشاور میں بلایا گیا، اس کو ہوسٹ خیبر پختونخوا حکومت اور چیف منسٹر نے کیا، اور اس کے اندر تمام جو پارلیمانی جماعتیں ہیں خیبر پختونخوا میں، چاہے وہ JUI ہو، پیپلز پارٹی ہو، ANP ہو، یا PTM کی نمائندگی کی محسن داوڑ نے، وہ ہوں، ان سب کو لا کے ایک جگہ بٹھایا گیا، اور پھر ان کی شکلیں دیکھنے والی تھی، ان کی باڈی لینگویج دیکھنے والی تھی کہ صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ توہن کراہن وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، دل سے کوئی نہیں بیٹھنا چاہتا، زبردستی سے وہ لائے گئے ہیں، لیکن خیر وہ بیٹھے، سب نے تقریریں بھی کی، اور وہ بار جی کہ امن کے لیے ہم کر رہے ہیں، امن 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 کے لیے کر رہے ہیں۔ بیسیکلی فیس سیونگ دی گئی، اور بھی جب میں یہ ریکارڈ کر رہا تھا تو میں نے ابھی تک KP گورنمنٹ کی جانب سے کوئی اس طرح کا فیصلہ نہیں آیا، لیکن جو محسن داوڑ نے ٹویٹ کی ہے کہ ان کی درخواست کے اوپر جو منظور پشتین کا جرگہ ہے اس کو کرنے کی اجازت جو ہے وہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت نے ایگری کر لیا ہے۔ اب سب پارٹیاں اگر اکٹھی بیٹھی تھی تو وہاں بیٹھ کر اگر وہ آزادی سے بیٹھی ہوتی تو یہ بات کرتی کہ جناب یہ جو اجازت کلچر ہے، یہ جو NOC کلچر ہے، اس کو خدا کے لیے ختم کریں۔ بزنس میں تو اس NOC کلچر نے بربادی کر ہی دی ہے، اب یہ سیاست کے اندر بھی بربادی کر رہی ہے، کیونکہ یہ NOC کیا ہوتا ہے؟ سیاسی جماعتیں، سیاسی جو اکٹھ ہونا ہے وہ اپنے طور پر ہونے دیں، اس کا ایک پروسیجرل رول رکھیں، اس کے لیے جگہ مقرر ہو، سب کچھ ہو، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اجازت نہیں دیں گے، بین کر دیں گے، پروسکرائب کر دیں گے، کیونکہ یہ ایک کاؤنٹر پروڈکٹیو چیز ہے۔ اب یہ ساری چیز ہو گئی، اب اس میں مجھے دو جو شکایات ہیں وہ چلتے چلتے سن لیجئے۔ پہلی مجھے شکایت یہ ہے، اور یہ میں ایک عام شہری کے طور پہ بات کر رہا ہوں، کیونکہ شہریت ابھی تک میری انہوں نے کینسل نہیں کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید مجھے حق حاصل ہے کہ میں اپنی بات کر سکوں، کہ مجھے جس چیز کا دکھ ہوتا ہے کہ آپ وفاقی حکومت سے یہ درخواست کر سکتے تھے کہ کوئی الیکٹڈ بندہ بھیج دیجیے، کوئی ریپرزنٹیٹیو بھیج دیجیے جو صحیح معنوں میں کسی سیاسی جماعت کا ریپرزنٹیٹیو ہو۔ آپ نے اسی شخص کو بٹھا لیا، یا اس وقت آپ مطالبہ رکھ سکتے تھے کہ یہ جو خان صاحب کی بہنوں کے سلسلے میں زیادتی کی جا رہی ہے اس کو فوری طور پر روکا جائے، کیونکہ یہ آپ کی غیرت، آپ کی روایت، آپ کی حمیت کا تقاضا تھا۔ یہ کوئی موروثیت کی بات نہیں ہے، یہ کوئی فرسٹ فیملی کی بات نہیں ہے، تمام خواتین مقدم ہیں، لیکن یہاں پہ ان کو صرف اس لیے نہیں ٹارگٹ کیا جا رہا کہ علیمہ خان نے، پہلے تو بات ہے کوئی ایسا مائکروفون اٹھا کے کہا نہیں، یہ اس لیے نہیں کیا جا رہا، صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ وہ عمران خان کی بہنیں ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ 16-17 تاریخ بلکہ 25 تاریخ سے پہلے بھی وہ نہیں چاہتے کہ عمران خان کی کسی کو کوئی خبر آ سکے، کچھ کر سکے، کیونکہ اگلے 10 دن انہوں نے پاکستان کے اندر بہت کھیل کھیلنا ہے، اور ہم کم از کم اپنے تئیں روز آپ کو اس بارے میں آگاہ کرتے رہیں گے کہ ان کا کھیل جو ہے وہ کیا ہے اور یہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اور میں خوشی مجھے اس بات کی ہے کہ آپ کو ایک چٹکلا کہہ لیں یا ایک مخبری سنا دیتے ہیں، خوشی مجھے اس بات کی ہے کہ اپنی اس آواز اٹھانے میں میں اکیلا نہیں ہوں، اسپیشلی پاکستان تحریک انصاف، اس کے پارٹی کے مختلف فورمز ہیں، سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے، پولیٹیکل کمیٹی ہے، اس کے اندر جو ینگر لاٹ ہے، اس نے یہ کل جو بیرسٹر صاحب صاحب نے ایک بیان داغا، جو سوشل میڈیا پہ اس کے ساتھ ہوئی، مجھے اطلاع ملی ہے کہ اس کمیٹی میں بھی بہت لے دے ہوئی اینڈ there was no one to defend him except، کہتے ہیں کہ اسی محکمے کے ایک سابق ملازم جو جماعت میں ہیں آج کل، انہوں نے ان کو تھوڑا بہت ڈیفینڈ کیا، اور کسی میں اخلاقی ہمت بھی نہیں تھی کہ وہ بیرسٹر صاحب کے دیے ہوئے بیان کو ڈیفینڈ کریں۔ اب اگر ہمارے چیف منسٹر صاحب علی امین گنڈا پور صاحب بار بار کی فیس سیونگ دینے سے فارغ ہو گئے ہوں فوج کو، تو کم از کم یہ بیرسٹر صاحب کا جو بیان تھا
या जो स्टेटमेंट थी, इसके बारे में आपका एक क्लियर वर्जन और स्टांस आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो पार्टी वर्कर है और पार्टी से जो नज़रियाती ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उनके लिए ये एक इशू ऑफ कंसर्न बनता जा रहा है, और इसको आपने सिमर नहीं करने देना। ये चीज़ें आपने उबलने नहीं देनी है। आपने बिल्कुल आउटराइटली बताना है कि जी आप इसको स्नब करते हैं, आप इसको वार्निंग देते हैं, या जो भी आप करते हैं, या आप इसको ऑन करते हैं। अगर आप इसको ऑन करते हैं तो वो भी बता दीजिए, ताकि हम जानने का हक रखते हैं, क्योंकि ये खान साहब के सामने आपकी पेशी होनी है। वो तो आपको रिलीफ दिया गया है 10-12 दिन के लिए, लेकिन वो पेशी तो होनी है। खैर, इससे आगे नहीं जाते, फिर दोस्त नाराज़ हो जाते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मज़ीद तज़ियात और तबसरों के साथ हाज़िर होंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।